बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम ख़बरों से मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का जो मामला है, आज सिंध हाई कोर्ट में उसके हवाले से अहम समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख की थी, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। गोया कि एक बड़ा रिलीफ मिला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रोज़ कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया था। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत क्या हुई, बेंच की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात कि बग़ैर सुने और बग़ैर नोटिस के आप किसी के ख़िलाफ़ वन साइडेड यानी कि एक्स पार्टी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, इस पर सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार आज पेश हुए, उनसे एक बुनियादी सवाल किया गया, उसका जवाब देने में भी वो नाकाम रहे। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे कि क्या होने जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से MNA हैं इस्लामाबाद से, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया कि इस्लामाबाद की जो जेल है उसको हम जो है वो बिल्कुल वो आखिरी मराहिल में है, उसको मुकम्मल कर रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद की जेल में जो इस्लामाबाद के कैदी हैं, अदालतों से जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो क्या इमरान खान को भी यहीं शिफ्ट किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और तोशा खाना 2 केस के अलावा इमरान खान के केसेस की क्या सूरत हाल है, क्या मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक केस में सज़ा, दूसरे में ज़मानत, फिर जो है वो उसमें जो है वो ज़मानत और तीसरे में सज़ा, ये एक सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है। और ये आज का नहीं, पिछले 1.5-2 साल से यही सिचुएशन जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। इस पर भी बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में जो आज प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो जामिया कराची की डिग्री मनसूखी का जो ऑर्डर है उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। रजिस्ट्रार जो हैं जामिया कराची के प्रोफेसर इमरान सदीकी आज अदालत में पेश हुए और अदालत की जानिब से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमें 2 दिन कबल ही जो नोटिस है सिंध हाई कोर्ट का वो मिला है, तो इसलिए अदालत जवाब के लिए मोहलत दे। इस पर जस्टिस इकबाल कलोड़ो जो है उनकी जानिब से कहा गया कि जवाब के लिए आपको कितना वक़्त चाहिए। इस पर जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे वो बोले, उन्होंने कहा कि इनको आप अदालत जो है वो मोहलत दे दे, वक़्त दे दे, लेकिन तब तक जो जामिया कराची का जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। जिसके बाद जस्टिस इकबाल कलोड़ो उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो कहते हैं कि आपको यानी कि रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी, उनको कहा गया कि आपको हम मोहलत दे देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। इस पे जो है वो बात हुई और अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर बाद अज़ां ऑर्डर वापस हो गया, यानी कि जो डिग्री मनसूखी का जो ऑर्डर है वो वापस हो गया, तो दरख्वास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला कैसे होगा। सबसे बुनियादी, सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब बग़ैर नोटिस के 40 साल के बाद आप जो कराची यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची है, वो रिकॉर्ड खोलती है और किसी आम अहलकार आम अफसर का नहीं बल्कि एक आईनी अदालत के जज, हाई कोर्ट के जज की डिग्री को मनसूख कर देते हैं और लिखते हैं कि इनको तो नोटिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बल्कि एक फैक्ट जो है वो हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। 23 मई को जो इरफान मज़र कराची लांडी के एक शहरी, मुहिब्बे वतन शहरी, वो एक जो है वो दरख्वास्त लिखते हैं इस सेंस में कि जिस तरह वो मालूमात तक रसाई का जो एक्ट है उसके तहत कि ये मालूमात मुझे चाहिए, तो उसके लिए वो लिखते हैं, जी मुझे ये शक है कि फ़लाँ जो नामी यानी कि तारिक महमूद जहांगीरी,
ان کی جو ڈگری ہے وہ مشکوک ہے، جعلی ہے یا جو بھی ہے، وہ اس قسم کا 3-4 لائنوں کا ایک خط کراچی یونیورسٹی کے نام لکھتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کو وہ خط 27 مئی 2024 کو موصول ہوتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کو موصول ہوتا ہے 27 مئی کو، اور 29 مئی کو، یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے وہ 27 مئی کو دن کو موصول ہوا ہوگا ان کو، اور 29 مئی کو یعنی کہ ٹھیک 2 دن کے بعد، ایک دن درمیان میں 28 کا گزرا ہے، اور 29 مئی کو جو اس وقت کے کنٹرولر تھے وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں رجسٹرار کے نام، جو لیٹر بعد میں میڈیا پہ وائرل بھی ہو گیا۔ اس لیٹر کے آخری لفظ یہ تھے کہ ان کی ڈگری انویلڈ ہے۔ حیران کون یہ ہے کہ 2 دن بھی نہیں پورے ہوئے، مطلب میں یہ کہتا ہوں 40 گھنٹوں میں جو کنٹرولر صاحب ہیں انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیکھ کر اپنی اوپینین دے دی کہ یہ تو انویلڈ ڈگری ہے جی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی نیک نیتی اس سارے پروسیس میں جو ہے شامل ہے۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا۔ اس پر جسٹس اقبال کلوڑو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو جسٹس جہانگیری ہیں انہوں نے لا کیا، اس کے بعد پھٹے سے وکالت شروع کی، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکٹری رہے، ہائی کورٹ بار کے صدر رہے، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہے، تو ان بہت سارے عہدوں پر وہ رہے، اس کے بعد جج بنے، اور اب ان کی جو سروس ہے اس وقت تقریباً 2 سال ان کی سروس رہ گئی ہے، تقریباً 23 ماہ سروس رہ گئی ہے، کہ یعنی کہ سروس کے بالکل اینڈ پہ کہ پوری زندگی آپ کی داؤ پر لگی ہے۔ جج صاحب وہی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈگری کے معاملے پر کیا متاثرہ فریق کو نوٹس کیا گیا تھا؟ تو یہاں پر رجسٹرار جو ہیں جامعہ کراچی کے پروفیسر عمران صدیقی صاحب مجھے کہتے ہیں جی مجھے اس کا علم نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز تو مطلب ایک عام فہم تھی کہ انہوں نے نوٹس نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے اس جواب میں لکھا گیا ہے جو کراچی یونیورسٹی ہے کہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو سارا کوئی تھا جی، ہم نے ڈگری جعلی کرنی ہے یا انویلڈ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے تو کر دیا، نوٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے چل کر جی اقبال کلوڑو صاحب پھر کہتے ہیں اب اگر عدالت آئے ہیں تو جواب تو دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ 30-35 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ فریقین کو سنے بغیر کیے گئے عدالتی فیصلوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ سب سے اہم سوال کہ جس کے خلاف آپ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے نوٹس نہیں کیا، اس کو آپ نے سنا نہیں، اور 40 سال بعد گھر چلیں آپ کی تو ڈگری نہیں ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان عدالتی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ہوتے ہیں، بغیر سنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ایکس پارٹی ججمنٹ کو اچھی ججمنٹ نہیں سمجھا جاتا، اور پھر عدالت نے اس میں ایک تو معطل کر کے وہ آرڈر کیس کی سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تو یعنی کہ اب جو ہے وہ 1 ماہ 20 دن تو تقریباً 18 دن جو ہے وہ بعد سماعت ہوگی۔ اب معاملہ لمبا چلے گا، طویل چلے گا، آسان نہیں ہے یہ چیزیں۔ اور ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دو ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو 18 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے حوالے سے بڑی اہم یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن فیلڈ میں ہوتا، سندھ ہائی کورٹ نے معطل نہ کیا ہوتا، تو 18 کا اجلاس میں ہو سکتا ہے صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اب جو ہے وہ سچویشن مختلف ہوگی۔ پھر 21 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اب صورتحال اس میں بھی مختلف ہوگی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ جو ریلیونٹ کورٹ ہے وہاں یہ معاملہ اب زیر التوا ہے۔ تو 20 نومبر کو اس اہم کیس کی اب جو ہے وہ مزید سماعت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، ایک تو ان کے جو کیسز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ہم۔ توشہ خانہ 2 کیس آج اس کی سماعت تھی۔ کوسین مفتی جو ہے وہ انہوں نے پیش ہونا تھا لیکن وہ آج نہیں پیش ہو سکے، جس کی وجہ سے اس کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کل ایک بیان دیا تھا. اس سے قبل محسن نقوی صاحب نے بھی 1.5-2 ماہ پہلے وزٹ بھی کیا تھا. ان کی طرف سے بیانات بھی آئے تھے کہ وہ اسلام آباد کی جہل جلد مکمل کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے, اور اس میں خاص طور پر جو جیل جو قیدی ہیں, جو یہاں کے اسلام آباد کے جو قیدی ہیں, ڈیفینیٹلی جو اسلام آباد کی عدالتوں سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ اس میں کیا جائے گا, ان میں سزائیں, ان کو شفٹنگ کا پروسیس کب ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. جو طارق فضل چودھری نے کہا وہ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا شفٹنگ کا پروسیس کیسے ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر عمران خان کی شفٹنگ بھی ہوگی, جب بھی ہوگی. یہ اب مطلب انہوں نے کوئی ٹائم لائن تو دی نہیں ہے. اور دوسرا ان کے کیسز پہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ چوہدری صاحب کے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے 6 اکتوبر کو کیس ہے, توشہ خانہ 2 کیس, اس میں جو جرح ہے وہ 6 اکتوبر کو مکمل ہو جائے گی. آج ہونی تھی لیکن آج کی سماعت نہیں ہو سکی, تو اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہے اور آرگومنٹس ہوں گے. 7 اکتوبر کو جسٹس انعام امین منہاس صاحب نے بڑی مشکل سے, بڑے وہ ترلوں سے, منتیں کر کے انہوں نے کیس لگوایا ہے, جو ان کے پاس 27 یا 28 جون سے زیر التوا ہے. 23 جون پہلی سماعت ہوئی تھی, لیکن 28 جون کے بعد تو اس کے بعد ایکٹیولی کوئی سماعت بھی نہیں ہو سکی. تو 7 اکتوبر کو بریت کی درخواست ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی. پھر 16 اکتوبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. اسی طرح جی ایچ کیو کیس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی چل کام جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے, وہ کیس بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے, کیا سچویشن جو ہے بننے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ ثاقب صاحب. آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی اڈیالہ جیل, لیکن جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ جو حسین فیصل مفتی ہیں وہ آج دستیاب نہیں تھے. پہلے کل عدالت نے لکھا تھا کہ جو گزشتہ سماعت ملتوی ہوئی تھی اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نہیں تھے. آج دوسرے وکیل صاحب نہیں ہیں, تو اب یہ معاملہ چونکہ بغیر کاروائی 6 اکتوبر تک چلا گیا ہے, تو 6 اکتوبر کو ایک طرف تو وہاں پہ ٹرائل بالکل اینڈ میں ہے, اور اس میں 100% امکان ہے کہ اکتوبر میں ہی اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے اتنا پیچھے کوئی اتنا کیس تو رہا نہیں ہے. جیسے ہی 16 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا, کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 16 اکتوبر کو دیکھیں وہ بالکل 16 سے بھی پہلے ہو سکتا ہے. جس طرح سماعتیں چل رہی ہیں اور رات دیر تک چل رہی ہیں, اس سے پہلے ہم نے سائفر میں اور توشہ خانہ 1 جو کیس تھا اس میں جس طرح ہم نے, اور عدت کیس جو تھا اس میں ہم نے جس طرح ٹرائل دیکھا کہ رات دیر تک 11-12 بجے تک بھی جو ہے وہ سماعتیں اڈیالہ جیل رہی ہیں. تو امکان تو یہی ہے کہ 16 سے ہی پہلے ہو جائے گا, لیکن اتنا کنفرم ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن 6 کے ساتھ ہی آگے 7 تاریخ کو توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواستیں, جو کہ میرا خیال ہے جنوری کے آخر میں سنی گئی تھی لاسٹ ٹائم, اس کے بعد آپ ایسا لگتا ہے کہ یقینی بنایا گیا ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو جائے, یہ درخواستیں سننی نہ پڑے. جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. اور دوسرا کل جسٹس راجہ انعام صاحب سے متعلق اور اوورآل ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی کہ اس دوران فروری سے اب تک کتنے جو ہے وہ کارکردگی. تو اس میں ایک طرف تو راجہ انعام امین منہاس صاحب کے 1500 کیسز جو ہے اس میں لکھے گئے, لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ کیس جو ہے وہ جنوری کے آخر میں انہوں نے سنا نہیں. وہ 1500 پہ ہم الگ سے بھی بات کریں گے. وہ کافی غیر مؤثر کیس 2016-18 کے وہ اکٹھے کر کے 100 کیس پہ آپ 3 صفحے کے ججمنٹ لکھ دیں, تو وہ آپ کے 100 کیس آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ 1500 ہی بن جایا کرتے ہیں. وگرنہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ 4-5 گھنٹے سنگل بینچ کی سماعتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف انعام امین منہاس صاحب 1.5 گھنٹے سماعت کرتے ہیں. انعام امین منہاس صاحب کو 8 ماہ ہوئے ہیں جج بنے ہوئے, کیانی صاحب کو جناب 10-12 سال ہو گئے ہیں جج بنے ہوئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں, بس اس پہ رہ نہیں دیں. دوسری جنوری کے آخری ہفتے میں انہوں نے یہ توشہ خانہ 2 کیس سنا تھا آخری مرتبہ. اس میں بھی انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں, کیونکہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ راولپنڈی میں جو کیس چل رہا ہے اس میں پروسیکیوٹر ہیں اکرام امین منہاس, وہ پروسیکیوٹر ہیں. عمران خان کا کیس انعام امین منہاس سن رہے ہیں, اور عمران خان کے خلاف پیش ہو رہے ہیں پنڈی میں اکرام امین منہاس. اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بڑا کیس ہے. ان کو میرے خیال میں ان کو مدد کر لینی چاہیے تھی, نہیں کی چلے ان کی مرضی. تو اب یہ کیس 7 تاریخ کو مقرر ہوا ہے. بریت کی درخواستیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے.
تو 16 تاریخ کچھ نہیں کو ہونا بھائی، 190 کچھ نہیں ہونا چوئی صاحب، وہاں پہ نوٹس بھی نہیں ہوا ابھی تک، تو وہ تو پتہ چلنا ہے جی وہ تو فیصلہ کرنے لگی ہے ٹرائل، انہوں نے کہا اچھا ٹرائل کو فیصلہ کرنے کے لیے بند کرو جی، فیصلہ کرنے دیں پھر تو کاز لسٹ بھی تو منسوخ ہو سکتی ہے. جی جی آج کل تو رات کو کاز لسٹ آتی ہے اور صبح کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی ہے. اب بہرحال آپ 7 تاریخ کو ہی دیکھیں گے، لیکن جو 16 تاریخ کو امپورٹنٹ کیس ہے 190 ملین کا، اس میں نیب کو نوٹس ہوا ہے. نیب جو ہے مسلسل غیر حاضر ہے، لاسٹ سماعت میں بھی نہیں آئے. تو اس دن بھی ہو سکتا ہے وہ دیکھیں کوئی کہ یار ابھی تک توشہ خانہ کا فیصلہ اگر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس دن بھی سماعت نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کل. یہی ہے. تو بہرحال جو عمران خان کی کیسز ہیں، کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تاریخ آنا شروع ہو گئی. تاریخ آنا شروع ہو گئی، لیکن جو صاحب سیکوینس اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ باہر نہ آئے. یہ چیز طے ہے نا کہ اگر ضمانت ان کی ایک میں ہو بھی جائے تو وہ دوسرا تیار ہو کیس جو ہے، اگر دوسرے میں ضمانت ہو جائے تو تیسرا تیار ہو. تو جیسے توشہ خانہ میں ضمانت کا معاملہ ہے، تو اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے، تو دیکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ جی ایچ کیو کیس، وہ بھی بڑے پہیے شیئے اس کو لگے ہیں. یہ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو ضمانت ملے، توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. توشہ خانہ میں جب تک کہ ضمانت ملے تو جی ایچ کیو میں وہ آ جائیں. تو اس لیے سیکوینس ایسا بنا ہوا ہے کہ ان کی رہائی میں بہت بڑی ہرڈل جو بنائی گئی ہے تاکہ وہ رہا نہ ہو سکے. بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.